वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। हिंदुस्तान नस्ल कशी के रास्ते पर। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। क्या हिंदुस्तान नस्ल कशी के रास्ते पर है? 17 ta 19 दिसंबर के दौरान रियासत उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में मुनाकिदा धर्म संसद में कम से कम 10 शरीक कॉन्फ्रेंस ने अपनी तकारीर में हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार डालने, ख़त्म कर देने की अपील हिंदुओं से की, हत्ता कि इस मकसद के लिए ज़रूरी हथियार भी फराहम करने का तयक़ुन दिया। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस शिद्दत का अमल जंतर मंतर में 18 अगस्त को एक जलसे के दौरान हिंदू रक्षा दल की जानिब से लगाए नारों से शुरू हुआ था। अगर इन नारेबाजों के ख़िलाफ़ मुक़दमा रजिस्टर करने में 23 दिन की देरी ना लगाकर दिल्ली पुलिस फौरी गिरफ्तार कर लेती तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नस्ल कशी की बात करने की कोई जुर्रत नहीं करता। इस जलसे को मुनज़्ज़म करने वालों को बहुत जल्द अदालत से ज़मानत भी मिल गई। बहरकैफ गुज़िश्ता 7 बरसों से हिंदुस्तान में दर्ज फहरिस्तदानों और अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 7 बरसों से हिंदुस्तान में दर्ज फहरिस्तदानों और अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि मुसलमान इस मुल्क के पैदाइशी बाशिंदे नहीं हैं। हिंदुओं को हलफ दिलाया जा रहा है कि वो मुसलमानों से कोई लेन देन ना करें, ना जायदाद मुसलमानों को फ़रोख्त करें और ना इनसे ख़रीदें, ना कोई ताल्लुक़ रखें, जुमला बाइकॉट करें। ये वाक़या बीजेपी हुक्मरान वाली रियासत छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के कुंडीकला देहात में 5 जनवरी को पेश आया था। ना तो हलफ दिलाने वालों और ना देहातियों के ख़िलाफ़ कोई ख़ास कार्रवाई की इत्तला है। गुज़िश्ता बरस मई में सुल्ली डील्स और इस माह जनवरी में बुल्ली बाई मोबाइल ऐप पर नामी गिरामी मुस्लिम ख़वातीन ख़ुसूसन सहाफ़ी ख़वातीन की तस्वीरों के साथ इनकी नीलामी की कीमतें दर्ज की गई थी। हत्ता कि गुमशुदा नजीब की 60 साला वालदा की तस्वीर भी लगाई गई थी। सुल्ली ऐप को नज़रअंदाज करते हुए बुल्ली बाई की इजराई का मौका दिया गया। इसको हम हुकूमत की नाकामी को अनदेखी कहें या अनजान बनना कहें, ये तमाम नस्ल कशी की इब्तिदाई अलामतें हैं, जिसका आगाज़ 28 सितंबर 2015 को दादरी तालुक़ा के बिदाहदा देहात में 52 साला अखलाक को लकड़ियों, ईंटों और चाकुओं से इसके ही अहाते में पीट कर इस इल्ज़ाम में कि इसके रेफ्रिजरेटर में बीफ का गोश्त रखा है से हुआ था। पुलिस ने पहले तो अखलाक के ख़िलाफ़ ही मुक़दमा दर्ज कर लिया था, बाद में रियासती हुकूमत की मदाखलत पर हुजूम के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया। 17 जुलाई 2018 को सिविल रिट नंबर 716 साल 2016 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दीपक मिश्रा की 3 रुकनी बेंच ने 20 अगस्त 2018 के फैसले में कहा था कि क़ानून के निफाज़ की एजेंसियों को चाहिए कि वो क़ानून व नज़्म नस्क़ की मुनासिब निगरानी करें और किसी भी ख़ानगी फ़र्द को क़ानून की एजेंसियों की तरह क़ानून को अपने हाथों में लेने की इजाज़त ना दें। इसके बावजूद मुसलमानों की मॉब लिंचिंग जारी है। अभी 2 हफ्तों से कर्नाटक के 2 शहरों उडुपी और चिकमगलूर से ये इत्तलात गश्त कर रही हैं कि इन शहरों के कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब में क्लासरूम में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई है। 21 जनवरी की टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स उडुपी में हिंदू जागरण वेदके ने ऐलान किया है कि अगर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए तो वह ज़ाफ़रानी शॉल की मुहिम चलाएंगे। चिकमगलूर के सरकारी कॉलेज में भी इंतज़ामिया ने भी क्लासरूम्स में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है।
اس طرح لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے ان کے دستوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے، جبکہ 4 جنوری کے مارننگ ایکسپریس کی اطلاع کے مطابق کچھ ہندو طالبات زعفرانی چولا اور چنری اوڑھے آ رہے ہیں۔ حجاب کس طرح ڈریس کوڈ کے خلاف ہو سکتا ہے، جبکہ ہندوستان میں مسلم خواتین برقعے کا استعمال گھر سے باہر نکلتے وقت کئی صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ CAA کا قانون یکسر مسلم مخالف ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو UAPA قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس طرح دوسرے ممالک سے آنے والے مسلم سیاحوں کے لیے ویزا فیس کی شرح جرمانہ اور غیر مسلم سیاحوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وصول کی جا رہی ہے۔ 21 دسمبر 2019 کی دی وائر کی اطلاع کے مطابق 2019 کی ابتدا میں وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان کے مسلم شہریوں کے لیے ہندوستان میں مدت ویزا سے زیادہ قیام پر زیادہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جہاں ان 3 ممالک کے اقلیتی باشندوں کے لیے 2 سال سے زیادہ قیام پر 500 ہندوستانی روپیے، 91 یوم سے 2 سال تک قیام کے لیے 200 روپیے اور 90 یوم سے زائد قیام کے لیے 100 روپیے جرمانہ وصول کیا جائے گا، جبکہ مندرجہ بالا مدت سے زیادہ قیام پر بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان کے مسلم شہریوں کے لیے جرمانہ بالترتیب $500 امریکی یعنی کہ 35,000 روپیے، $400 28,000 روپیے اور $300 21,000 روپیے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش نے سرکاری طور پر وزارت خارجہ کے اس رجحان اور رویے کی مذمت کی ہے، جبکہ یہ عمل دستور ہند کی دفعہ 14 کے مغایر ہے، جس میں شہری اور غیر شہری کی کسی تفریق کو سرزمین ہندوستان میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، جبکہ حکومت کی سرپرستی میں اس طرح کا امتیاز اگر بیرونی شہریوں کے مذہبی بنیاد پر دستور کے خلاف روا رکھا جاتا ہے تو شہری اپنے ہی ہم وطن دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ روا کیوں نہیں رکھیں گے؟ دھرم سنسد میں کی گئی مخالف مسلم تقاریر پر حکومت کی پوری مشنری، حتیٰ کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کوئی مذمتی بیان اب تک بھی نہیں آیا، جس سے مخالف قوم سرگرمیوں میں مصروف عناصر کی ہمت افزائی ہوئی ہے۔ چنانچہ تنظیم جینوسائیڈ واچ کے بانی گریگوری اسٹانٹن کے مطابق ہندوستان نسل کشی سے صرف 2 قدم پیچھے ہے۔ چنانچہ جینوسائیڈ واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ ہندوستانی امریکی باشندوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی کاوشوں کے خلاف امریکی کانگریس سے خصوصاً سنوائی کا مطالبہ کیا، جبکہ امریکہ ہولوکاسٹ میموریل میوزیم کے مطابق بڑے پیمانے پر قتل عام کے جوخم کے معاملے میں 162 ممالک میں ہندوستان دوسرے درجے پر ہے۔ 12 جنوری کو ہوئی امریکی کانگریس کی بریفنگ کے دوران ہندوستانی امریکن سنیتا وشوناتھ نے ہندوز فار ہیومن رائٹس کی طرف سے بات کرتے ہوئے سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن سے خواہش کی کہ وہ سرکاری عہدیداروں کی موجودگی میں مخالف مسلم بیانات دینے اور نسل کشی کے اعلان کی مذمت کریں۔ سنیتا وشوناتھ نے بریفنگ کے شرکاء سے خواہش کی کہ قبل اس کے کہ دیر ہو جائے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، چونکہ ہندوستان جنیوا کنونشن 1959 پر دستخط کنندہ ملک ہے۔ گریگوری اسٹانٹن نے نسل کشی کے جن 10 مراحل کی نشاندہی کی ہے، اس میں سے 8 کی تکمیل ہو چکی ہے۔ صرف 2 قدم نسل کشی کے باقی ہیں۔ پہلا مرحلہ عوام کی وہ اور ہم میں تفریق کا ہے، جس کا ذکر یوگی آدتیہ ناتھ نے الیکشن کو 80 اور 20 کے درمیان قرار دیا۔ دوسرا مرحلہ نفرتی علامتوں کے ساتھ جڑ کر انہیں بھی اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ تفریق یا امتیاز کا ہے، جیسے ابا جان کہہ کر مسلمانوں کو مخاطب کرنا اور تمدنی گروہ کو شہری حقوق سے علیحدہ کر دیا جانا ہے۔ قانونی امتیاز کے ساتھ ساتھ حق رائے دہی بھی چھین لی جاتی ہے۔ چوتھا مرحلہ مخالف گروہ کو جانور، زہریلے کیڑے مکوڑے یا بیمار سمجھا جاتا ہے۔ پانچواں مرحلہ تنظیم کا ہے۔ نسل کشی ہمیشہ منظم
خصوصی فوجی اکائیوں اور تربیت یافتہ مسلح افراد کے ذریعے کی جاتی ہے۔ چھٹواں مرحلہ نفرتی گروہ کا پروپیگنڈا اور 2 گروہوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ 7ویں مرحلے میں قتل عام منصوبہ بند ہوتا ہے۔ متاثر ہونے والوں کی شناخت کر لی جاتی ہے، ان کی نسل یا مذہبی شناخت کے ذریعے۔ 8واں مرحلہ ظلم و ستم کا ہوتا ہے، جس میں جائیداد سے جبری بے دخل اور اجتماعی کیمپس کو منتقل عمل میں آتی ہے۔ 9واں مرحلہ مخالف گروہ کو مکمل ختم کر دینا ہوتا ہے، چونکہ قاتل مخالفین کو مکمل انسان نہیں سمجھتے۔ آخری اور 10واں مرحلہ انکار کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بین الاقوامی عدالتوں میں بھی اپنے جرم سے انکار کرتے ہیں۔ اسٹانٹن نے 1994 میں روانڈا میں ہوئے 100 دن کے قتل عام کی پیشن گوئی کی تھی، جو سچ ثابت ہوئی، جس میں تقریباً 5 تا 8 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ ہریدوار سے مسلم نسل کشی کی جو آواز اٹھی تھی، اس پر مسلم رد عمل غیر معمولی ٹھنڈا ہے۔ سوائے کچھ بیانات اور حکومت کو لکھے گئے مولانا محمود مدنی کا ایک خط اور سپریم کورٹ میں رٹ اور مولانا توقیر رضا کے ایک بھاری جلسے عام کے سوا کچھ اور رد عمل نہیں ہوا ہے۔ جبکہ کولکتہ کے انگریزی اخبار دی ٹیلی گراف کے 14 جنوری کی اشاعت کے مطابق IIM بنگلور کے 183 اساتذہ بشمول احمد آباد IIM کے 5 اساتذہ نے 6 جنوری کو وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ہم دستخط کنندہ آپ اور منتخب نمائندوں سے درخواست کرتے ہیں کہ رواداری اور متنوع تمدن کی حفاظت کریں جو ہمارے قوم کو بناتے ہیں۔ نفرتی تقاریر اور مذہبی طبقات کو تشدد کو اکسانا ناقابل قبول ہے۔ ہم وزیر اعظم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم کو منقسم کرنے والی طاقتوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بحیثیت ایک ہمدرد ہمارے ذہنوں اور دلوں کا رخ موڑ دیں۔ ہمارے عوام کو اکسانے والوں کی طرف سے ہم اپنے قائدین سے امید کرتے ہیں کہ وہ دستوری حقوق کا تحفظ کریں گے۔ قائدین سے امید ہے کہ وہ ہر ہندوستان کے شہری کا تحفظ کریں گے۔ اس طرح انڈین ایکسپریس کے 21 جنوری کی اشاعت کے مطابق 5 سابق سربراہان مسلح افواج اور اہم شہریوں بشمول بیوروکراٹس نے صدر جمہوریہ ہند کو لکھے گئے خط میں صدر اور وزیر اعظم سے خواہش کی کہ وہ حالیہ نفرتی تقاریر کے خلاف مناسب اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ 100 شہریوں نے بھی دیے اپنے خط میں لکھا کہ ہم اس طرح تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دے سکتے، جس سے نہ صرف داخلی سلامتی متاثر ہوتی ہے بلکہ ہمارے قوم کے تانے بانے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 76 امریکی سپریم کورٹ کے وکلاء نے بھی چیف جسٹس ہندوستان کو نفرتی تقاریر کے خلاف ایک خط 26 دسمبر 2021 کو لکھ کر سموٹو اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ آئیے ہم دعا اور عہد کریں کہ ہندوستانی سماج کے تانے بانے ہمیشہ کی طرح جڑے رہیں۔ فراق گورکھپوری کے اس شعر پر ہم آج کی گفتگو کو تمام کرنا چاہیں گے۔ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، قافلے بستے گئے ہندوستان بنتا گیا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.